सन 1830 में फ्रांसीसी साम्राज्य जब जजायर में दाखिल हुआ तो उनके फौजी कमांडरों ने अलानिया ये बात कही कि फ्रांसीसियों की आमद का बुनियादी मकसद मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना है ताकि सरजमीन जजायर में सिर्फ मसीह की इबादत की जाए। पहली आलमी जंग के बाद जब फ्रांसीसी कमांडर गौरो ने शाम पर कब्जा किया तो वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर जाने से अपने आप को रोक नहीं सका और उसने वहां कहा, ए सलाहुद्दीन, आज सलीबी जंगों का सिलसिला खत्म हो चुका है। सलीबी जंगें पूरे नसारा कौम की पेशानी पर एक बदनुमा दाग है। उनका कट्टर से कट्टर मौर्रिख भी इन जंगों की वहशत और हौलनाकी का एतराफ करने पर मजबूर है। ईसाइयों ने अपने मुकद्दस फरीज़े यानी सलीबी जंगों की पूरी तैयारी की और पूरे यूरोप के ईसाई इसमें शरीक हुए और बैतुल मक़दिस तक पहुंचने का रास्ता खून की नदियों, जले हुए मकानात और उजड़ी हुई आबादियों से होकर गुजरा। उनके नजदीक ईसाइयों के अलावा दूसरी तमाम कौमें अल्लाह की दुश्मन हैं और जब उन्होंने कुद्स को फतह किया तो मुसलमानों में मर्द और औरत, बच्चों और बूढ़ों के दरमियान कोई तमीज न करते हुए हर एक को तहे तेग कर दिया और मुसलमानों का इस हद तक खून बहाया कि ईसाइयों को घुटनों तक खून में डूबकर कनीसा क़यामत तक पहुंचना पड़ा। मुसलमानों ने पेट्रिक्स सफ्रेनियुस से जब बैतुल मक़दिस को हासिल किया तो इसने मुसलमानों की अदालत और सदाकत की शहादत दी और इसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि आपकी हुकूमत ता क़यामत बाकी रहेगी, क्योंकि जुल्म जोर पर मबनी हुकूमत तो घड़ी दो घड़ी रहती है, जबकि अदलो इंसाफ पर मबनी हुकूमत क़यामत तक बाकी रहेगी। यहूदी जिन्होंने इस्लामी हुकूमत के दौर में फ़लस्तीन में जिंदगी गुजारी वो बादिले नाखास्ता इस हकीकत का एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने उस दौर में निहायत बुर्दबारी और रवादारी के माहौल में जिंदगी बसर की। लेकिन जब नसारा इस मुल्क के हाकिम हुए तो उनकी फौजों के घोड़े घुटनों तक मुसलमानों के खून में डूबे हुए थे और फिर जब फ़लस्तीन पर यहूदी का कब्जा हो गया तो उन्होंने भी इससे कुछ कम जुल्म नहीं किए। बहर कैफ कोई भी बर्तन हो, हर एक में सुराख है। पहली सलीबी जंग 1099 ईस्वी। 970 ईस्वी के इब्तदा ही से नसारा ने स्पेन में मुसलमानों के खिलाफ शदीद और मुसल्ला मारका आराइयों का सिलसिला शुरू कर दिया था, जो 11वीं सदी ईस्वी के आगाज में यहाँ से उमवी हुकूमत के सुकूत के साथ खत्म हुआ। उमवी हुकूमत के सुकूत और पॉप बेनेडिक्ट सामन यानी 8वें की बराह रास्त दिलचस्पी ने यूरोप के हुक्मरानों और ईसाई पादरियों के हौसलों को बुलंद कर दिया और उन सब ने मिलकर सिसिली और सरुदेनिया पर हमला कर दिया। बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए यूरोप से निकलने वाले पहले सलीबी लश्कर की क़यादत जॉडफ्री ऑफ बविलियन ने की और इस फौज में 6 लाख सिपाही थे और इसने जुलाई 1099 को बैतुल मक़दिस पर कब्जा कर लिया और इस तरह जॉडफ्री बैतुल मक़दिस का पहला ईसाई गवर्नर हुआ। जॉडफ्री ने अपने आप को कनीसा क़यामा का मुहाफिज और मशरिक में आबाद ईसाइयों को मुसलमानों के मजालिम से निजात दिलाने वाला मसीहा करार दिया, लेकिन कनीसा क़यामा तक पहुंचने के लिए उसने खून की नदियां पार की और 1-2 नहीं 70,000 मुसलमानों का खून बहाया, जिन्होंने इस शहर की तक़दीस की हिफाजत करने की कोशिश की। इस तरह इस रास्ते में आने वाली मुसलमानों की हर चीज को जलाकर राख कर दिया। उसकी नजर में मुसलमान औरतें, बच्चे और बूढ़े भी अल्लाह के दुश्मन थे। दूसरी सलीबी जंग 1147 ईस्वी। ये वो दौर था जबकि पूरा आलम इस्लाम मुख्तलिफ टुकड़ों में बटा हुआ था। हर मुल्क का एक अलग मेंबर और एक अलग अमीर था। बगदाद में अब्बासी हुकूमत बराए नाम बाकी थी। काहिरा में फातिमी हुकूमत की बुनियादें भी हिल रही थीं। इसी तरह दीगर इलाकों में कमजोर मुस्लिम हुकूमतें कायम थी, जो वक्त पड़ने पर अपने इक़्तिदार के बका के लिए सलीबी हुक्मरानों से भी हाथ मिलाने में कोई आर नहीं समझती थी। सुकूत उंदलस के जहां दीगर असबाब थे, वहीं एक बड़ा सबब यह भी था कि मुख्तलिफ रियासतों के मुस्लिम वालियों ने अपने इक़्तिदार की बका के लिए स्पेनी ईसाइयों से मदद लेना शुरू कर दी। चुनाचे मुनासिब मौका देखकर इन ईसाइयों ने उन पर ऐसी कारी ज़रब लगाई कि उनका काम तमाम कर दिया और ये मुसलमान हुक्मरान इक़्तिदार खत्म होने पर औरतों की तरह रोए, गो के मर्दों की तरह अपने मुल्क की हिफाजत करने में नाकाम रहे। और जब सलीबी जंगों का सिलसिला शुरू हुआ तो मशरक़ी ममालिक में भी कुछ यही सूरत हाल थी। सलीबी फौजें जंग की खातिर मुस्लिम मुल्कों में दाखिल हुईं और इन इलाकों के अवाम पर संगीन मजालिम ढाने में कोई कसर बाकी न छोड़ी। दरअसल सलीबी फौजों की आमद बाज इस्लामी क़यादत के शदीद रद्द अमल का नतीजा था और जाहिर है सलीबी फौजों को महज अपनी क़ुव्वत व ताकत की बिना पर इन इलाकों में फतह नसीब नहीं हुई, बल्कि मुसलमानों के बाहमी इफ्तराक व इंतशार ने उनकी फतह व कामरानी को मुकम्मल किया। इस्लामी बेदारी और इस्लामी इत्तेहाद से मुताल्लिक कोशिशों का आगाज मूसल में जंगी खानदान के उरूज के दौर से शुरू होता है।
عماد الدین زنگی نے ایک زبردست لشکر کی تیاری کی اور شمالی عراق میں موصل سے لے کر وسط شام میں مورہ نعمان تک پھیلی ہوئی اسلامی ریاستوں کو متحد کیا اور پھر صلیبیوں پر زبردست حملے کیے۔ اس کی اہم فتوحات میں مشرقی ترکی میں واقع شہر رہا پر قبضہ تھا، جو صلیبیوں کے لیے مشرق میں آگے بڑھنے کا اہم اڈا تھا، اور عماد الدین نے 1144 میں اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے دونوں بیٹوں نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالی۔ سیف الدین غازی موصل کا اور نور الدین محمود حلب کا حاکم ہوا۔ 1447 میں ہونے والی دوسری صلیبی جنگ کی قیادت فرانس کے بادشاہ اویس رابع اور جرمن کے شہنشاہ کونراڈ ثالث نے کی، اور ان دونوں نے براہ راست اس علاقے میں ابھری ہوئی اسلامی طاقت نور الدین محمود سے ٹکرانے کے بجائے دمشق کی طرف اپنی فوجوں کا رخ کیا، اور جب دمشق کو فتح کرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا تو پھر یہ فوجیں اس جنگ میں شکست فاش کھانے کے بعد الٹے پاؤں واپس ہوئیں۔ صلیبی حملے کی ناکامی نے نئی ابھرنے والی اسلامی قیادت اور اسلامی اتحاد کی تحریک کو نئی زندگی عطا کی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ 1164 میں نور الدین نے اسقلان میں انگریزی فوجوں کو شکست دی اور پھر 1169 میں مصر کو فتح کیا اور اسد الدین شیر کوہ کو یہاں کا والی مقرر کیا، اور اس کی موت کے بعد صلاح الدین ایوبی 1171 میں یہاں کا حاکم ہوا، اور 559 ہجری میں نور الدین کی وفات کے بعد اسلامی ہیرو صلاح الدین ایوبی نے تمام مسلم ممالک کو اپنی قیادت کے تحت جمع کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی قیادت کے تحت یمن، مصر، شام، برقہ، طرابلس، تیونس، موصل، شمالی عراق میں اریبل اور شمالی افریقہ کے ساحلی علاقوں کو متحد کر لیا۔ اس وقت بیت المقدس کا بادشاہ بالڈوین رابع تھا، جسے صلاح الدین نے بانیاس کے جنگ میں شکست فاش دی، اور پھر انگریز مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ انگریزوں نے اپنی عادت کے مطابق بہت جلد ہی اس معاہدے کو توڑ دیا۔ اسی درمیان اس کا بھائی بالڈوین خامس یہاں کا بادشاہ ہوا، جو نہایت متشدد اور متعصب تھا، اور پھر اس کے بعد گارڈینوریجان یہاں کا حاکم مقرر ہوا۔ معرکہ حطین، نور الدین محمود اور پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کی پالیسیوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ دونوں بیت المقدس کو صلیبی عیسائیوں کے ناپاک قبضے سے آزاد کرانے کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ ان دونوں نے اپنی مؤمنانہ حکمت و بصیرت سے محسوس کر لیا تھا کہ یورپ کی تمام عیسائی قوتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بیت المقدس پر قبضہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف تمام عیسائیوں کے دل اندھی نفرت سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ مختلف مشرقی آبادیوں میں موجود ان کے خفیہ دستوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے، کیونکہ یہ خفیہ فوجیں اس علاقے کے عوام میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا کرتی تھی۔ اسی طرح ان دونوں نے بعض کمزور اور موقع پرست مسلمان حکمرانوں کی خبرگیری بھی ضروری سمجھی، جو اپنی اقتدار کی بقا کی خاطر کفار سے مدد لینے کے لیے بھی تیار تھے، کیونکہ اس عظیم اور فیصلہ کن جنگ کے لیے مسلم حکمرانوں کے درمیان سیاسی وحدت اور مضبوط فوجی طاقت کا ہونا ضروری تھا۔ نور الدین محمود کا دور اس مقصد کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھا، چنانچہ اسلامی ہیرو صلاح الدین ایوبی نے اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ وہ ابتدائی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد صلیبیوں کے ساتھ فیصلہ کن معرکے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ موقع اسے اس وقت مل گیا جبکہ کرک کے صلیبی حکمرانوں نے اسلامی مملکت کے تابع ایک مسلم تجارتی قافلے پر 582 ہجری میں حملہ کر دیا، اور کرک کی یہ ریاست شام اور مصر کے درمیان واقع تھی۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کی ریاست کے درمیان معاہدہ تھا، اور اس معاہدے کی شق کی روح سے اسلامی تجارتی قافلوں کو مصر سے شام اور شام سے مصر امن و حفاظت کے ماحول میں آنے جانے کی پوری آزادی تھی۔ صلیبی فوج نے اس اسلامی قافلے کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا اور مردوں کو قیدی بنا لیا۔ مورخین یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ عیسائی حاکم نے مذہب اسلام کی توہین کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ جب یہ خبر صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو وہ غصے سے لال ہو گیا، اور اس نے قسم کھائی کہ وہ اس مجرم کو ضرور قتل کرے گا جس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی اور اسلام کی توہین کی۔ اس اسلامی ہیرو نے مقدس جہاد کا اعلان کر دیا، اور دمشق سے 17 ربیع الاخر 883 ہجری کو بعد نماز جمعہ مسلم فوجوں کے نعرہ تکبیر کی صداؤں اور تمام مسلمانوں کے دلوں سے نکلنے والی فتح و نصرت کی دعاؤں کے درمیان
صلاح الدین کی قیادت میں یہ فوج روانہ ہوئی۔ یہاں اس بات کا ذکر مناسب ہوگا کہ اس جہاد کے وقت کا تعین اس عام مجلس شورا کے مشورے کے بعد ہوا تھا جو صلاح الدین نے اس مقصد کے لیے طلب کی تھی، اور پھر دونوں فوجوں کے درمیان یہ فیصلہ کن جنگ تبریہ کے نزدیک حطین کے مقام پر ہوئی۔ مسلم فوجوں نے سب سے پہلے پانی کے ذخیروں پر قبضہ کر لیا، اور یہ شدید گرمی کا موسم تھا۔ دشمن کی فوجیں پیاس سے تڑپنے لگیں اور مسلم فوجوں نے پھر ان پر حملہ کر دیا اور کثیر تعداد میں عیسائیوں کو قتل کیا اور ان کو قیدی بنایا۔ صلیبی فوجوں کو اس جنگ میں زبردست ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے مقتولین کی تعداد 10,000 تک پہنچتی ہے۔ بیت المقدس کے حاکم اور کرک کے بادشاہ کو قیدی بنایا گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی سزا میں قتل کر دیا، جبکہ بیت المقدس کے بادشاہ اور دیگر قیدیوں کو شام روانہ کر دیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے عکا، سور، صیدا، جبیل، بیروت اور بقیہ ساحلی شہروں کو بھی آزاد کرا لیا تاکہ بیت المقدس تک بحری راستوں کے ذریعے کوئی کمک نہ پہنچ سکے۔ بیت المقدس کو محصور کرنے کے اس راستے میں رم اللہ، داردم، غزہ، بیت اللحم اور نظروں کے حاکم نے بھی اس سے صلح کر لی۔ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں جنگ کے ذریعے داخل نہیں ہونا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے بیت المقدس کے والی کے پاس صلح نامے کی تجویز بھیجی، جس پہ اس نے کہا، مجھے اس بات کا پختہ یقین ہے کہ قدس اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، جیسا کہ تمہارا بھی عقیدہ ہے۔ حصار اور حملے کے ذریعے میرا بیت المقدس پر قبضہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن انگریز عیسائیوں نے صلح سے انکار کیا اور نہوت و تکبر میں اپنے سروں کو اونچا کیا۔ چنانچہ پھر صلاح الدین نے ان باغی اور سرکش سروں کو ہمیشہ کے لیے جھکا دیا، اور ایک ہفتے کی شدید معرکہ آرائی کے بعد صلیبی فوجوں نے ذلیل و خوار ہو کر بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اور تاریخ اسلام کے عظیم قائد اور فاتح صلاح الدین ایوبی کی شرطوں کو تسلیم کر لیا، اور وہ شرط یہ تھی کہ ان کو اس شہر سے نکلنے کے لیے 40 دن کی مہلت دی جائے، اور ان میں ہر مرد اپنی جانب سے 10 دینار، عورتیں 5 دینار اور بچے 2 دینار تاوان ادا کریں، اور جو اس تاوان کی رقم ادا نہ کرے اسے قیدی بنا لیا جائے گا۔ اور انہوں نے 27 رجب 583 ہجری بمطابق اکتوبر 1187 عیسوی بروز جمعہ یہاں سے نکلنا شروع کر دیا۔ تیسری صلیبی جنگ۔ بیت المقدس کا مسلمانوں کے ہاتھ میں چلے جانے پر پورا یورپ تل ملا اٹھا، اور ان لوگوں نے جرمنی کے شہنشاہ فریڈرک اول، فرانسیسی حکمران فلپ اور انگریزی جنرل ایتشارت کی قیادت میں ایک زبردست صلیبی فوج کو تیار کر کے حملے کے لیے بھیجا۔ ان میں سے ہر ایک کمانڈر کے اپنے خواب اور اپنے مفادات تھے۔ جرمنی سربراہ فریڈرک راستے میں ہی غرقاب ہو گیا اور اس کی فوج منتشر ہو گئی، جبکہ فرانسیسی انگریزی فوجیں سمندر کے راستے عکا تک پہنچ گئیں، اور بیت المقدس کے سابق بادشاہ جسے صلاح الدین ایوبی نے اس شرط پر آزاد کیا تھا کہ وہ دوبارہ مسلمانوں سے جنگ نہ کرے، اس نے گزشتہ 2 سالوں سے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور جب عکا کے مسلمانوں پر محاصرہ تنگ ہو گیا اور سمندر اور خشکی کے تمام راستے بند ہو گئے، تو بالآخر 587 ہجری بمطابق 1191 میں وہ صلح پر مجبور ہو گئے، اور 3 ستمبر 1192 کو یہ حملہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک معاہدے پر ختم ہوا، اور اس معاہدے کے روح سے یہ طے پایا کہ عیسائی سور سے لے کر یافا تک کے ساحلی علاقوں پر آباد رہیں گے، اور عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت ہوگی، گو کہ اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ اور اس معاہدے کے 1 سال بعد ہی عظیم اسلامی ہیرو صلاح الدین علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا، اور اس طرح یورپ کے سینے سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا، کیونکہ اس عظیم ہیرو کے ہوتے ہوئے ان کی امیدوں کا بر آنا اور ان کی فوجوں کا کامیاب ہونا کافی مشکل امر تھا۔ اس نے مسلم ممالک کو باغی، سرکش اور دشمن عیسائیوں کے وجود سے پاک کر دیا تھا۔ چوتھی صلیبی جنگ۔ یہ صلیبی جنگ 1202 عیسوی سے 1204 عیسوی تک جاری رہی، اور یہ لشکر ایسے 50,000 عیسائی نوجوانوں پر مشتمل تھی جو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر کے مکمل ارادے سے نکلے تھے، لیکن ان میں سے اکثر فوجیں سمندر میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئیں اور بہت سارے قتل کر دیے گئے، اور ان میں سے چند ایک ہی ناکام و نامراد اپنے ملکوں کو واپس لوٹنے میں کامیاب ہوئے۔ پانچویں صلیبی جنگ۔ اس 5ویں صلیبی حملے کی قیادت پوپ اینوسنٹ نے 1215 میں کی، جو مصر پر قبضہ کرنے کی غرض سے نکلا۔ دمیات پر ان کے قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین کے حقیقی بھائی
بادشاہ عادل کی طاقت کچھ کمزور پڑ گئی، چنانچہ اس نے صلیبیوں کے ساتھ مملکت قدس کے بعض حصوں سے دستبردار ہو جانے کی شرط پر صلح کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن کامیابی کے نشے میں چور صلیبیوں کی ہمت اور بڑھ گئی اور انہوں نے جنگ کا معاوضہ اور تاوان کا مطالبہ بھی کر دیا۔ چنانچہ پھر عادل نے صلح کرنے سے انکار کر دیا اور ان صلیبیوں سے مارکہ آرائی کرتے ہوئے دمیات کا علاقہ بھی ان سے چھین لیا۔ چھٹی صلیبی جنگ۔ یورپ مشرق میں مسلمانوں کی صورتحال پر برابر نظر رکھے ہوئے تھا، اور جب جرمن کے شہنشاہ فریڈرک ثانی نے محسوس کیا کہ ان کے سیاسی حالات کافی ابتر ہو چکے ہیں اور عظیم قائد صلاح الدین کی وفات کے بعد ان کے باہمی وحدت و اتحاد کی قوت کمزور پڑنے لگی ہے، تو اس نے 1329 میں فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے ایک عظیم لشکر کو تیار کیا، اور پھر بعض چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں کی مدد سے فریڈرک ثانی مصری بادشاہ کو اپنی شرطوں کو قبول کرنے پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس صلح نامے کی بنیادی شرط یہ تھی کہ وہ آئندہ 10 سالوں کے لیے فلسطین کے ساحلی علاقوں کے ساتھ بیت المقدس، ناصرہ اور بیت اللحم کی سیادت سے دستبردار ہو جائے۔ اس طرح بعض دوسرے ساحلی شہروں کو چھوڑ دینے کی شرط بھی رکھی جو عملاً ان کے ہاتھ میں تھے۔ ساتویں صلیبی جنگ۔ فریڈرک اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی اس صلح کے 10 سال پورے ہونے کے بعد شیوبالد نے 1239 میں 7ویں صلیبی حملے کی تیاری شروع کر دی، لیکن اسے اس جنگ میں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا اور اسقلان پر اس کے قبضہ کرنے کا خواب پورا نہ ہو سکا، اور مسلمانوں نے ان میں سے اکثر صلیبی فوجوں کو قید کر لیا۔ 8ویں صلیبی جنگ۔ اسی درمیان یہاں بعض اہم حادثات رونما ہوئے۔ مغولوں نے عالم اسلام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور 1240 میں مصریوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، اور مغول فوج نے 1244 میں شام اور بیت المقدس پر حملہ کیا اور یہاں موجود گرجا گھروں کو منہدم کر دیا اور یہاں کے باشندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جب یہ فوجیں یہاں سے واپس ہوئیں تو بیت المقدس مصر کے ممالک کے زیر حکمران آ گیا۔ اس کے بعد پوپ نے فلسطین پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر صلیبی جنگ کی تیاری کرنے کی اپیل کی۔ فرانس کے بادشاہ لوئس تاسے نے اس حملے کی قیادت کی ذمہ داری لی اور اس نے فلسطین کی بجائے مصر پر حملہ کر دیا، لیکن وہ یہاں قید کر لیا گیا، اور یہاں سے آزاد ہونے کے بعد اس نے عکا پر حملہ کیا، لیکن وہ کچھ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ 9ویں صلیبی جنگ۔ اس حملے کے پس پشت متعدد مقاصد کار فرما تھے۔ فرانسیسی بادشاہ سانت لوئس تونس پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں کی آبادی کو عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے قبل ہی وہ مر گیا اور اپنے اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکا۔ 1271 میں برطانیہ کے بادشاہ ایڈورڈ نے عکا پر قبضہ کرنے کے لیے ایک فوج کی قیادت کی، لیکن وہ اس کے باوجود فلسطین کی طرف ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکا، اور یہ حملہ سرکاری طور پر ان صلیبی جنگوں کا آخری حملہ تھا جو مسلمانوں اور مذہب اسلام کے خلاف شدید بغض، نفرت اور تعصب و جانبداری کی بنا پر لڑی گئی تھیں۔ فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ کرنا خاص طور پر ان صلیبی جنگوں کے اہم مقاصد میں سے ایک تھا۔ فاتح صلاح الدین ایوبی۔ قبل اس کے کہ یورپی عیسائیوں کی قیادت میں فلسطین اور دیگر مسلم علاقوں پر قبضہ کرنے کی غرض سے لڑی جانے والی صلیبی جنگوں کے ذکر کے سلسلے کو ختم کیا جائے، یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جنگ آزادی کے عظیم اسلامی قائد صلاح الدین ایوبی کی شخصیت پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے، جنہوں نے دشمن کی تمام چالوں کو ناکام بنا دیا اور تمام مسلم ممالک کو متحد کر دیا تھا۔ ہم ان کی پالیسیوں سے رہنمائی حاصل کریں گے، ہم ان کی قیادت سے سبق لیں گے، کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ صلیبی جنگوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، گو کہ ان کی شکلیں بدل گئی ہیں، اور ہم آج ایک نئے صلاح الدین کے بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، اور امت مسلمہ کے حالات کی بہتری بہر صورت ایک ایسی صالح قیادت سے منسلک ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو اور ان وسائل و ذرائع کو اختیار کرے جو اسے آزادی و خود مختاری سے ہمکنار کرے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع ہی میں پوری بصیرت و حکمت کے ساتھ اپنے مقصد کو متعین کر لیا تھا، اور ان کا واحد مقصد تمام اسلامی ممالک بالخصوص فلسطین اور بیت المقدس کو ظالم صلیبیوں کے ناپاک وجود سے آزاد کرانا تھا۔ ایک غور و فکر کر کے پوری حکمت و بصیرت کے ساتھ اپنے مقصد کو متعین کرنے والے قائد اور مسلمانوں کے ایسے قائدین جو محض بیانات و خطبات میں اپنے مقاصد بیان کرتے ہیں، دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔